बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर किस तरह से भेजा जाएगा? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बड़ों ने कराची के अंदर इजलास के अंदर इसके ऊपर सर जोड़ लिया और क्या फैसला हुआ? कल के जलसे के हवाले से कि कामयाबी के दावे तो किए जा रहे हैं कि कल का जलसा कामयाब रहेगा, लाखों की तादाद में लोग इस जलसे में शिरकत भी करेंगे। ये जलसा कितना कामयाब हो सकता है, इसके ऊपर तो हारून साहब का तजिया लेंगे। मगर क्या हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक भी चलेगी? अगर तहरीक चलती है तो क्या पीपल्स पार्टी इस हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हिस्सा बनेगी? ये जानने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी मुस्बत खबरें भी आ रही हैं, जिसमें जो सबसे मुस्बत खबर अब तक की है वो यही है कि तालिबान की तरफ से अबूरी हुकूमत के क़याम का फैसला कर लिया गया है। 12 नामों के हवाले से कहा जा रहा है कि ज़ेर गौर हैं, मगर काबुल का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर पहले से ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल है। फायरिंग हो रही है, आंसू गैस के शेल भी बरसाए जा रहे हैं। वहाँ पर सूरत हाल कैसी रहेगी? और इस अगर अबूरी हुकूमत के अंदर जो शराकतदारी के हवाले से बातें की जा रही थी कि तमाम कबीलों और नस्लों को शामिल किया जाएगा, तो यह कितनी कामयाब हो सकती है, ये भी जानेंगे हारून साहब से। हारून साहब, आज तो सारी सियासत है, अफगानिस्तान है और कुछ है जिनका फॉलोअप भी आपने देना है, मगर सबसे पहले सियासत के ऊपर ही बात कर लेते हैं। ओपोजिशन वाइट पेपर जारी करने जा रही है, हारून साहब फैसला कर लिया उन्होंने? अपोजिशन वो सियासत ही तो एडिक्शन है इस कौम की, और तो कोई कौम या काम किसी कौम इस हालात से बाखबर रहना चाहिए हारून साहब। दिलचस्प, बाखबर रहना चाहिए, काम को हाथ नहीं लगाना, बस सियासी तज्जिए होते रहने चाहिए। वाइट पेपर का बताएं, जारी करने जा रही है वाइट पेपर। 22 करोड़ आदमी में से अगर 2200 आदमी पढ़ लें तो एक मिरेकल होगा। वाइट पेपर कभी किसी ने पढ़े ही नहीं। मुझे 50 साल हो गया वाइट पेपर देखते हुए, यानी या खान के ख़िलाफ़ तो पता नहीं छपा था या नहीं छपा था। उसके बाद कोई 45-46 साल से मैं वाइट पेपर पढ़ रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ता ना वाइट पेपर। अली भुट्टो के भी कोई नहीं सीरियसली लेता। वाइट पेपर और छोटे मतलब ये कारवां, अच्छा लोकल सतह के, ये है फैसला। फारसी का सबसे बड़ा शायर हाफिज को समझा जाता है, उसका एक शेर है, पे मशवरत मजलस आरास्तन नशिस्तन दो गुफ्तन दो बरखास्तन। मशवरे के लिए हमने एक मजलिस बुलाई, हम बैठे, नशिस्तन दो हमने गुफ्तगू की और मजलिस बरखास्त। ये है अपोजिशन की कुल कहानी। वो इमरान खान ने एक दफ़ा अपने एक बड़े अजीज़ दोस्त से कहा कि तुम्हारा ख्याल है ये मेरी वजह से आ रहे हैं तो जलसों में जो लोग आ रहे हैं? उन्होंने कहा ये इन नेक वक्तों की वजह से आ रहे हैं, यानी जरदारी और नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान। इनसे तंग है तो मेरे पास आ रहे हैं। ज़ाहिर है, वाक़या भी यही है। इमरान खान की तो हुकूमत बलोचिस्तान में तो एक नाम ही है ना उसका, उसके लोग तो नहीं हैं। उसके एक वो थे अपना सरदार रंद, जो वैसे ही रूठे रहते हैं। 24 घंटे में से तकरीबन 23 घंटे और अपना 50 मिनट वो रूठे रहते हैं, और बाकी तो वो आप है या ऐप कह लें उसको, पंजाब में भी मखलूत हुकूमत है, मरकज़ में भी मखलूत हुकूमत है, तो ये क्या उसका बिगाड़ सके? कल जलसा हो रहा है, जलसा हो जाएगा, मदरसे के बच्चे आ जाएंगे। तो हारून साहब पाकिस्तान के शहरी हैं, वो जहाँ चाहे जिसके जलसे में जाए शिरकत कर सकते हैं। हंसे मत, वो पाकिस्तान के शहरी हैं। अब तो वो दर्जा अव्वल के शहरी हैं। काबुल में आने के बाद अब आप मौलाना को ज़रा जब पहला ही मौका मिलेगा, मौलाना समीउल हक तो अल्लाह के पास चलेगा, अल्लाह मग़फ़िरत करे। अब ये पहुँचेंगे काबुल, लेकिन अब आप देखेंगे कि अब कोई पजीराई नहीं होगी। मौलाना साहब की अहमियत बढ़ गई है तालिबान के अफगानिस्तान में आने के बाद। यही बात कर रहा है। मौलाना की अहमियत उस दिन भी बड़ी बढ़ गई थी जब उन्होंने वर्दियां पहना के को 20-30 हज़ार आदमी इस्लामाबाद ले गए थे। फिर हुआ क्या था उसके बाद ये हुआ, आपका ख्याल है PDM जो जमहूरियत की बहाली के लिए बनी थी, तो क्यों बनी? अगर ये जमहूरियत के लिए बहाली के लिए बनी थी, ये अभी 3 महीने पहले जो बजट पेश हुआ था, जिसमें वो निकालें, क्लिप अगर निकाल सकते हैं इनसे कहीं निकालें, अगर कोई हिम्मत कर सकें, अगरचे हमें कबल वक्त बताना चाहिए था। क्या कह रहे थे अपना बिलावल साहब? बजट नहीं पास होने देंगे। शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे? बजट नहीं पास होगा।
آخری دم تک اور جس دن بجٹ پیش ہوا اس دن شہباز شریف وہاں نہیں تھے, شاہد خاقان عباسی وہاں نہیں تھے, نون لیگ کے صرف 25 ارکان تھے. کیا یہ اتفاق تھا؟ جب یہ اپنا وہ استحقاق کمیٹی میں شاید وہ 50 شکیں پیش کی انہوں نے, جس کا مقصد تھا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے لیے, الیکشن ایکٹ 2017 میں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دیا جائے, ووٹنگ مشین انٹروڈیوس کی جائے, اور ایک اور بھی تھا نادرا کے حوالے سے ووٹرز لسٹ نادرا بنائے گی ان کے, اس لیے کہ ان کے خیال میں جو صحیح ہے کہ الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 8-10 کروڑ ووٹروں کی فہرست ہے. نادرا کے بعد ریکارڈ ہوتا ہے نا, ویری سمپل. اس پہ شک بار بحث ہی نہیں ہوئی, اپوزیشن نے تیاری نہیں کی. اپوزیشن نے کب کس چیز پہ تیاری کی؟ اس ملک کے مسئلے گن لیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, سول سروس ٹھیک کام نہیں کرتی, پولیس سے لوگ نالاں ہیں, ہیں جی, پولیس پہ تھانے میں جاتے ہوئے شریف آدمی کے ٹانگیں کانپتی ہیں, چاہے وہ 100% سچا ہی کیوں نہ ہو. چوری ہو جاتی ہے, لوگ پرچہ درج نہیں کراتے. ایف بی آر ہے, تمام سرکاری محکموں سے لوگ نالا ہیں نا. یہ بلڈنگ ایک بنی ہوئی ہے, نام نہیں میں اس لیے لیتا کہ وہ شریف آدمی کو مسئلہ نہ ہو. ایک بلڈنگ ہے ایک لیبارٹری کی جیل روڈ پہ, جنہوں نے 7.5 کروڑ روپے کورونا میں ڈونیشن دیا. پھر ایک دن مجھ سے کہا کہ کچھ اور دے دیں, میں نے کہا 1 کروڑ روپے بھیج دیں مجھے, میں ڈاکٹر امجد ساکو کو دے ہوں. تو ان ڈاکٹر امجد ساکو کو فون کیا کہ بھائی ہمیں یہ انہوں نے کہا ہے, تو انہوں نے کہا ان کو کیوں زحمت دیتے ہیں, ہمارے دفتر ہی بھیج دیں, وہ بھی آگے ہمیں ہی دیں گے نا, وہ تو دور رہتے ہیں. جی میں ان کی بلڈنگ میں گیا تو اس کی بلڈنگ نے مجھے مبہوت کر دیا. اتنی خوبصورت اور اتنی صاف کہ 5 اسٹار ہوٹل بھی شاید اتنا صفائی میں بہتر نہ ہو. تو لیکن میں نے کہا آپ نے کمال کر دیا, کیا خوبصورت عمارت بنائی ہے. انہوں نے کہا مگر ایل ڈی اے کو رشوت دینا پڑی. مفت کی انہوں نے لائبریریاں کھولی ہوئی ہیں شہر میں, بچے مفت پڑھتے ہیں لائبریریوں میں, درسی کتابیں جو مہنگی ہوتی ہیں نا بعض, مگر اس مقصد کے لیے ایل ڈی اے کو رشوت کے بغیر کسی سرکار, اس پہ کبھی کوئی کام کیا اپوزیشن نے؟ پولیس پہ اصلاحات کا کوئی خاکہ پیش کیا ہے؟ لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں وہ. تقریر میں نہیں کرتا, میں ہر روز تقریر کرتا, ہفتہ میں 3 دن تقریر کرتا ہوں نا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بلکہ میں تو کوئی تجویزیں بھی بعض اوقات پیش کر دیتا ہوں, کچھ کام بھی کر کے آتا ہوں, نوٹس بناتا ہوں آپ کے سامنے, ہاں جی, سارا دن لگا رہتا ہوں, اور دوسروں کو بھی کہتا رہتا ہوں, ادھر ادھر خبریں پوچھتا ہوں. یہ کیا کرتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے شہیدوں کی زمینیں الاٹ کرائیں کروڑوں روپے کی, شہیدوں کی. وہ مقدمات کہاں گئے؟ ایسے کوئی آواز نہیں آ رہی. شہباز شریف تو وہ مقصد یہی تھا. شہباز شریف صاحب نے 35 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے. وہ کہتے بیگمات کو پتا ہوگا, حمزہ کو پتا ہوگا, حمزہ کہتا مینیجر کو پتا ہوگا, وہ کہتا فلاں کو. وہ جو بینچ بنے تھے عدالتوں کے وہ کہاں گئے؟ انہوں نے جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا, اینڈ اٹ واز سچ اے سیریس پرابلم. مجھے یاد ہے کہ جو لوگ ملک سے محبت کرتے ہیں ان میں سے بعض راتوں کو سو نہیں سکتے تھے کہ اگر کیا نہیں چلا گیا اس وقت. امریکہ کو وہ ڈیل کر رہا ہے, سینٹ کام کو وہ ڈیل کر رہا ہے, امریکہ انڈیا کو وہ ڈیل کر رہا ہے, افغانستان کو وہ ڈیل کر رہا ہے, یورپی یونین کو وہ ڈیل کر رہا ہے, برطانیہ کو وہ ڈیل کر رہا ہے. تو ہوگا کیا؟ نیا آدمی بڑا اچھا جنرل ہو سکتا تھا, مگر یہ ہے کہ وہ اس کا تو تجربہ نہیں. یہ آرمی ایک ایسا عجیب انسٹیٹیوشن ہے کہ اس میں ایک آدمی ہے, وہی انسٹیٹیوشن ہے. وہ کور کمانڈروں کی میٹنگ لیتا ہے, وہ آئی سی اے کی میٹنگ لیتا ہے, وہ ملٹری انٹیلیجنس کی میٹنگ لیتا ہے, وہی جناب سارے فائنلی فیصلہ وہ کرتا ہے بطور انسٹیٹیوشن کے. مشورے سے, سیاستدانوں سے زیادہ مشورہ کرتا ہے. تو اس پہ کیا کہا تھا نواز شریف نے کہ کیانی صاحب کی ایکسٹینشن پہ اور بھی غم ہے محبت کے سوا, اور بھی غم ہے دنیا میں. جب ان کی ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا جی تو پھر کیا ہوا تھا؟ ساری اپوزیشن نے کمال خوش دلی سے ووٹ دیے. تو خوش دلی سے دیے,
ہاں خوش دلی سے، ایسی خوش دلی سے کہ خواجہ اعظم نے کہا لندن سے حکم آیا ہے، اور پیپلز پارٹی والوں کو بھی کسی نے حکم دیا؟ آج تک انہوں نے کہا کہ ہم پہ کوئی دباؤ آیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کا خاتمہ ہو گیا، اور تنقید اب صرف عمران خان پہ ہوتی ہے۔ مریم صاحبہ عمران خان صاحب روتے رہے، کبھی کبھی مریم صاحبہ بھی کرتی ہیں، کبھی کبھی مریم صاحبہ کے ارد گرد ہیں 3-4 چوزے، میں ان کا نام نہیں لیتا، فکری چوزے، چوزے بڑے معصوم ہوتے ہیں، چوزے جو دنیا میں جو نظام ختم ہو چکے ہیں اس میں ان کی پرورش ہوئی ہے، جو سوشلزم کے لمبردار تھے، پھر ایک دن سویرے اٹھے تو انہوں نے کہا نا سوشلزم تو ختم ہو گیا، اب ہم سیکولر ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے سوچا یہ اصطلاح کو زیادہ مستعمل، انہوں نے کہا ہم لبرل ہیں۔ وہ 3-4 چوزے کبھی کبھی انہیں اکساتے ہیں، بس چوزے معصوم ہوتے ہیں ہارون صاحب، بڑے یہ بھی بڑے معصوم ہیں، شکلوں سے یہ بھی معصوم لگتا ہے، ہاں جی ہاں؟ اچھا، وہ اپنا کبھی کبھی اکساتے ہیں انہیں، اور وہ ان کو بہادر بننے کا شوق ہے۔ یاد رکھیے جب کوئی بزدل بہادر بننے کی کوشش کرتا ہے تو بڑا ہی آڑ لگتا ہے۔ ایسے ہی احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، اس کا براہ راست موضوع سے تعلق نہیں ہے۔ آج یوں آیا ہے غم جانا غم دوراں کی طرف، جانب شہر چلے دختر دہقاں جیسے۔ یہ نواز شریف بھی بہادر بننے کی کوشش کرتے ہیں، شہباز شریف نے دیکھا مائے کی گرا جاتے وہ تھوڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، جذباتی نہیں ہوتے، ڈرامہ کرتے ہیں۔ یہ سارے ڈرامے باز ہیں، انکلوڈنگ عمران خان، سب ڈرامے باز۔ کچھ بھی کہیں این آر او تو نہیں دیا نا۔ بات تو سنے نا، مولانا کی اربوں روپے کی جائیداد ہے جس کا سورس ہی معلوم نہیں ہے، اس پہ کوئی مقدمہ، اس مقدمے کا فیصلہ وہیں ہو گیا تھا اسلام آباد میں دھرنے کے دنوں میں۔ جی کیا مطلب؟ اب وہ تو قاف لیگ کے لوگوں سے ملے ہارون صاحب اور بات کھلی، کچھ نہیں اب ہوا، آپ دیکھیں کچھ نا، نہیں۔ 2 کام میں نہیں کر سکتا، ایک تو ابھی کچھ دن مجھے جرنلزم کرنا ہے جب تک کرنا ہے، دوسرا یہ ہے میرا جیل جانے کا ایسے فضول کاموں میں کوئی ارادہ نہیں۔ آدمی جیل جائے تو کسی بڑے کاج کے لیے جائے، ان لوگوں کے خلاف بات کرتا ہے میں جیل چلے جاؤں۔ اللہ محفوظ رکھے ہارون صاحب، اللہ نے آج تک مجھے محفوظ رکھا ہے، آئندہ بھی رکھے جی، حالانکہ میں ایک غیر محتاط آدمی ہوں۔ بات یہ ہے مجھے معلوم ہے وہ کیسے ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اگر میں نے کتاب لکھی تو لکھ دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور بھی بہت سی باتیں پتہ ہیں، تو وہ اخبار میں کچھ معلومات جو ہیں وہ کبھی ظاہر نہیں کرتے، ہر ایک کو اپنی کھال عزیز ہوتی ہے، اور وہ پھر کتابوں میں لکھتے ہیں معقول طریقے سے، ہیں جی؟ ظاہر ہے ہر بات کہیں بھی نہیں جا سکتی، ایک بات بتانی ہے، ایک بات چھپانی ہے، بس سچ بولنا ہے، مگر جو بات کہنے کی نہیں وہ کہنی۔ ایکسٹینشن ہو گئی، بجٹ پاس ہو گیا، طے ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید اگر کی جائے گی براہ راست کی جائے گی، شریف خاندان کے ہاں سے اسٹیبلشمنٹ کو میسج کبھی کبھی جاتا ہے کہ یہ پبلک کنزپشن کے لیے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی یہ وائلیشن کرتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا سا نا پیچ کس دیتے ہیں، شہباز شریف کو پکڑا رہا ہے چل جیل کی کوٹری میں، پھر وہ ان کے حواس ٹھکانے آ جاتے ہیں، پھر معاملہ طے پا جاتا ہے، پھر کیا وہ جج کہاں ہیں جو شہباز شریف کے مقدمات سن رہے تھے؟ وہ ایک چیف جسٹس ہوتے تھے، قاسم خان ان کا نام تھا، جو اتوار والے دن ضمانت لیا کرتے تھے۔ ایک جسٹس ثاقب نثار ہوتے تھے جنہوں نے حسین نقی جیسے آدمی سے کہا، حسین نقی کا جرنلسٹوں میں وہی مقام ہے جو جسٹس کارنیلیس کا ججوں میں تھا، یا جسٹس رستم کینی کا۔ وہ تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ عدالتوں میں ابوالکلام آزاد نے کہا تھا دنیا میں سب میدان جنگ کے میدانوں کے بعد سب سے زیادہ ظلم عدالتوں میں ہوا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم اس لیے نہیں بات کرتے، ابھی بھی تازہ کیسے چھڑے ہوئے ہیں نا، اس لیے کہ اگر عدالت منہدم ہو جائے تو معاشرہ منہدم ہو جاتا ہے۔ درست بات ہے، پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تاریخ میں تو وہ سب کچھ درج ہوتا ہے اور ہوگا ہر ایک کا۔ کس کو سزا ملی؟ فریال تارپور کو، زرداری صاحب کو، شہباز شریف کو۔ وہ دہی بھلے والے کے اکاؤنٹ میں سے اگر 2 ارب روپے نکلتے ہیں، پکوڑے والے کے نکلتے ہیں، گنے کا رس بیچنے والے کے نکلتے ہیں جی، پاپڑ والے کو بھی، بھٹورے بیچنے والے کے نکلتے ہیں، پاپڑ والے کے نکلتے ہیں،
وہ کدھر گئے پیسے؟ کہاں گئے مقدمات؟ وہ عمران خان صاحب روز مسکراتے ہوئے ٹی وی پہ آتے ہیں اور قوم کو بچہ سمجھ کے کہتے ہیں کہ 2 پاکستانی ایک، جس ملک میں قانون کی بالاتری نہیں ہوتی وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ کون سا قانون تو کون سی بالاتری؟ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جس این آر او کے اوپر وہ بات کرتے ہیں وہ دے دیا ہے انہوں نے، آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ تو کس کو نہیں ملا ہے نا بھائی؟ کوئی بدقسمت ہوگا جس کو نہیں ملا۔ خسرو بختیار کو بھی ملا ہوا ہے، ہاشم جمام بخت کو بھی ملا ہوا ہے۔ 3 شوگر ملے ہیں، اس کا سورس معلوم نہیں ہے۔ ایوریج ہر مہینے میں 3 دفعہ وہ ملک سے باہر جاتے رہے، کس لیے جاتے؟ بات یہ ہے اس کو فائدہ پہنچا چھوٹی پارٹی کو، کاف لیگ کو اس کا فائدہ پہنچا، ایم کیو ایم کو۔ کاف لیگ کے ارکان اسمبلی کو جو ملے ترقیاتی فنڈز اپنے حلقوں میں، وہ تحریک انصاف کے ارکان سے زیادہ ہیں۔ ایم کیو ایم کے ارکان کو بھی ملے کراچی میں، تاکہ وہ اپنے حلقہ انتخاب میں پیسے خرچ کر کے ترقیاتی کام کر کے اگلی دفعہ اپنی فتح یقینی بنائیں۔ ایک مخلوط حکومت ہے، انہوں نے کہا تحریک چلائیں گے، ٹھیک ہے۔ زرداری صاحب نے کہا نواز شریف صاحب ادھر تشریف لائیں، مطالبہ تو صحیح تھا ان کا۔ ہاں تشریف لائیں، ادھر آئیں۔ مطالبہ تو صحیح تھا، مگر کوٹ لکھ میں جیل جانا پڑتا ہے نا، اس کے لیے جیل تو نہیں نہ جا سکتے ہیں۔ ہاں جی، وہ ایک اس کا مشہور کرنل شفیق الرحمان کی کتابیں آپ نے پتہ نہیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی، اس میں ایک خط ہے ایک آدمی کا اپنی محبوبہ کے نام کہ میں تمہارے لیے تارے توڑ کے لا سکتا ہوں، میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں، اچھا اگر مجھے زکام نہ ہوتا تو آج میں تمہیں ملنے بھی آتا۔ یہ ہے کام کے نہ کاج کے، پاؤ بھرے ناج کے۔ اگر یہ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے تو شہباز شریف اور الیکٹیبلز کا موقف ایک کیوں ہے، اور نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کا اور ان کے چند ساتھیوں کا موقف الگ کیوں؟ الگ ہے، مختلف ہے۔ اگر یہ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں تو یہ ہر سطح پہ اپنی پارٹیوں میں انتخاب کے الیکشن کیوں نہیں کراتے؟ درست بات۔ یہ نامزد عہدیدار کیوں ہر پارٹیوں میں؟ ہر پارٹی میں نامزد عہدیدار ہیں۔ جماعت اسلامی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نامزد نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم جماعت اسلامی تحریک کا نام ہے، یہ کسی پارٹی کا نام نہیں ہے، یہ سراج الحق صاحب کہتے ہیں۔ فائنل ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے تو پولیٹیکل پارٹی نا، ہر جگہ عہدیدار ہیں، وہ الیکٹ ہوتے ہیں۔ ویسے اس میں بھی امیر کے پاس اختیار ہے کہ اگر کوئی آدمی الیکٹ ہو جائے اور وہ سمجھے کہ یہ آدمی پارٹی کے لیے مفید نہیں ہے تو وہ اس کو حلف اٹھانے سے روک سکتا ہے، اور یہ اختیار استعمال کیا گیا ہے، بٹ ویری ویری ریئرلی، 80 سال میں کوئی 1-2 دفعہ استعمال۔ آپ بہت سارے ناموں میں رانا ثناءاللہ صاحب کا نام بھول گئے ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے اعترافی بیان دیا کہ ہاں میں ہیروئن سمگلنگ کرتا ہوں۔ کہاں دیا؟ پولیس کی کسٹڈی میں، اس کی قانونی حیثیت تو نہیں مگر بیان دیا۔ کتنے سال ہو گئے، چالان کیوں پیش نہیں ہوتا؟ مطلب ادھر بھی این آر او ملا، کوئی اس آدمی کے نام بتائیں جسے این آر او ملے نہیں۔ تو کرپشن کا جو بیانیہ تھا ہارون صاحب عمران خان کا، وہ کہاں گیا؟ وہ کوئی 100 فٹ گہری قبر میں دفن ہو چکا ہے۔ کس کا احتساب ہوا؟ اس آدمی کا نام بتائے؟ کچھ دن کے لیے لیوں خان کو پکڑ کے ڈال دیا، ہاں احتساب ہو رہا ہے، میں بھول گیا، جہانگیر ترین گروپ کا احتساب ہوگا۔ میں آج آپ سے ایک ایسی بات کہتا ہوں جس کا کوئی یقین نہیں کرے گا، لیکن اگر کسی دن عمران خان صاحب نے اس کو اپنے لیے سازگار سمجھا کہ یہ مجھے سوٹ کرتا ہے، تو جو سلوک انہوں نے جہانگیر ترین کے ساتھ کیا ہے وہی بزدار کے ساتھ کریں گے، اور کرپشن کے الزام میں ممکن ہے گرفتاری کرا دیں۔ عمران خان صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے کزن کو کیپٹن بنتے ہی نکال دیا تھا ٹیم سے۔ میرٹ کی بات ہوگی نا؟ ہاں میرٹ ہے، سارے کام عمران خان میرٹ پہ کرتے، ساری وزارتیں میرٹ پہ، سارے گورنر میرٹ پہ، ٹھیک ہے، فیاض الحسن چوہان میرٹ پہ،
فردوس عاشقوان میرٹ پہ، عثمان بزدار میرٹ پہ، فیصل وافدہ میرٹ پہ، ہارون اسماعیل میرٹ پہ، سارے میرٹ پہ. سرکاری افسروں کا تقرر میں ابھی یہ الیکشن کمیشن کے وہ نام آپ کو بتایا تھا، مجھے تو زبانی یاد ہے. وہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بھیجے. فرید اللہ صاحب کافی کریڈیبل ہیں، آپ ہی ان کا کوئی بایو ڈاٹا بتائیں گے؟ فرید اللہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے سب سے قریبی بیوروکریٹ کے بیچ میٹ بھی ہیں اور ذاتی دوست بھی ہیں اور ڈی جی آئی بی کے بھائی بھی ہیں. دوسرا بتائیے. ڈاکٹر سید پرویز صاحب ہیں، وہ بھی بیچ میٹ ہیں ان کے سب سے قریبی بیوروکریٹ کے. اور اس کو شہباز شریف احمق ہوں گے اگر اس کو قبول کر لیں گے. مطلب جو بات مجھے پتا ہے اور جو مجھے پتا کرنے کے لیے کوئی زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑی کہ یہ لوگ کون ہیں. شہباز شریف کو پتا ہے اگر میرٹ پہ تقرر کرنا ہوتا تو اور نام دیتے. اور یہ جو پرویز صاحب ہیں یہ اسد عمر کے بھی دوست ہیں، میں نے فون کیا ان سے بات نہیں ہو سکی. اور شاہ محمود کو تو فون میں کبھی کرتا ہی نہیں کیونکہ لا حاصل ہے اس کو فون کرنا. حکومت یہ جو پھر ایک چہرہ دکھاتی بڑے سنجیدہ ہیں، ہم احتساب کے لیے، عوام کے لیے، دھاندلی سے بچنے کے لیے، ایک بہتر لوگوں کے لیے. ایک اصول میں نے آپ کو بتایا. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی آپ سیاست میں قرآن کو کوٹ کرتے ہیں. قرآن نہ کوٹ کریں تو اور کیا کریں؟ ہماری زندگیوں کا ایک ذرہ خلوص بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. بے شک. اگر یہ مخلص ہوتے واقعی خلق خدا کی بہتری کے لیے تو کرونا کے باوجود صورتحال بہت بہتر ہو چکی ہوتی. کم از کم یہ تو ہوتا کہ تھانے جاتے ہوئے لوگوں کی ٹانگیں نہ کانپتی ہیں، عدالتیں بہتر ہو چکی ہوتی، کچھ بہتر ہو جاتی. وہ بتدریجی ہوتا. سول سروس میں کوئی تبدیلیاں آ چکی ہوتی. سول سروس میں طاہر خورشید جیسے لوگ ہیں. اور ابھی وہ کل جو میں نے آپ کو قصہ بتایا تھا اس کی انکوائری آرڈر ہو گئی ہے. وہ بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر فالو اپ دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس خبر کا فالو اپ تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مگر ایک اہم سوال ابھی بھی واقعی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو تحریک میں کیا شامل کیا جائے گا پی ڈی ایم کی طرف سے یا وہ انکار کر دیں گے. اس پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر میں بات کروں گی اور کچھ اہم معاملات ہیں جن کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیاست کے اوپر بھی بات کریں گے، افغانستان کے صورتحال پہ بھی لیں گے. اس سے پہلے ہارون صاحب کل آپ نے خبر دی تھی پنجاب کی طرف سے، صحت کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، کہ کیا ہو رہا ہے صحت کے ڈپارٹمنٹ میں اور کوئی انکوائری بھی نہیں ہو رہی ان کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جن میں عاصم الطاف صاحب. دیکھیے وہ کروڑوں روپے کا گھپلا ہے. عاصم الطاف، فاروق عمر علوی، جی سر، یہ دو ایڈیشنل سیکرٹری تھے. ان کے خلاف رپورٹ دی گئی. جی. وہ جو سیکرٹری تھی خاتون، کیا ان کا نام؟ سارا اسلم صاحبہ. سارا اسلم صاحبہ کو ڈیرہ غازی خان پہ، لیکن اب انکوائری آرڈر ہو گئی ہے. ونڈرفل. انہوں نے کیا جو کارنامے انجام دیے ہیں اس کی تفصیل کچھ آپ کو بتا دی تھی پرائمری ہیلتھ میں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں آج عرض کرتا ہوں. گاڑیاں، لیپ ٹاپ، ملازم ذاتی گھروں میں سارے افسر، یہ احمد رضا سرور صاحب ہیں سیکرٹری، انہیں جناب سونپی گئی ہے. ان کی ریپوٹیشن اچھی ہے. امید ہے کہ یہ صحیح انکوائری کریں گے. اگر مطلب یہ کہ حکومت نے تہیہ ہی کر لیا کہ ان کو بچانا ہے تو دوسری بات ہے. افسر ایک دوسرے کو بچانے کے لیے سرگرم تو ہوتے ہیں. ہر ہسپتال میں، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں سٹاف موجود ہے جو بستر کی چادریں، ایپرن جو ڈاکٹروں نے پہنے ہوتے ہیں، تکیے کے غلاف، تولیے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا دھونے کی، جی استعمال، وہ اس کی ایوریج اخراجات ہیں 25 روپے. اچھا ٹھیک، ایک بیڈ کے حساب سے. ایک بیڈ کے 25. اس کو دھونا ہی ہوتا ہے نا مشین میں ڈال کے. اس کو کیا کرنا ہے؟ اتنا سا پاؤڈر ڈالا اور دھویا اور سکھایا اور شاید استری بھی کرتے ہوں. انہوں نے ٹھیکہ دیا ہے. اب ان میں سے کون آدمی ذمہ دار ہے اس کا تو تحقیقات سے ہے. 265 روپے فی بیڈ کے حساب سے، 25 کے بجائے. عملہ بھی موجود ہے. اور وہ جو عملہ ہے جو 25 روپے میں یہ کر دیتے، یہ کمپنی کو دیا ٹھیکہ. اچھا، وہ عملہ بھی وہیں رہے گا. $290 کا حساب پڑ گیا. 25 سے کتنا ہو گیا؟ 290. یہ ہے نیا پاکستان، یہ ہے تبدیلی، یہ ہے انقلاب.
اگر عمران خان صاحب کو کوئی سنا سکتا ہے تو انہیں سنا دے کہ 25 سے 290 ہو گیا ہے، اور یہ عثمان بزدار صاحب کی ناک کے نیچے ہوا ہے، اور 2 مہینے سے اس فائل پہ کارروائی ہی نہیں ہو رہی تھی، اب کارروائی ہوئی ہے۔ کل آپ نے خبر دی ہے اور آج کارروائی ہو گئی، ممکن ہے وزیر اعظم صاحب آپ کو سن رہے ہیں۔ نہیں، میری خبر سے نہیں کارروائی ہوئی 26 اگست کو۔ ون شوڈ بی ٹروتھفل۔ میں مفت کی داد نہیں چاہتا، میں مطلب یہ ہے کہ وہ 26 اگست کو کارروائی آرڈر ہو گئی، اس لیے کہ ہم سے پہلے بھی کسی کے علم میں آیا ہوگا، ممکن ہے کسی نے مطلب وزیر اعظم کو اطلاع دی ہو یا یہ وغیرہ وغیرہ، مگر چیف سیکرٹری صاحب بھی یہیں تھے، وہ جو خاتون سیکرٹری جن کو بھیجا گیا تھا سروسز کی وہ بھی یہیں تھیں، اور 2 مہینے اس پہ انکوائری نہیں ہوئی۔ جب ہاسپٹل کے ایک بیڈ پہ 25 روپے کے بجائے 290 روپے خرچ ہونے لگیں گے، اسی طرح ہر سرکاری محکمے میں ہوتا ہے، یہی FBR میں ہوتا ہے، یہی پولیس میں ہوتا ہے، یہی سیف سٹی لاہور کے 50% کیمرے خراب ہونے میں ہوا ہے، یہی اسلام آباد سیف سٹی میں ہوا ہے۔ رحمان ملک کو جیل میں ہونا چاہیے اگر کوئی انکوائری ہوتی ہے میرے خیال میں۔ یہ کم از کم 2 گنا بڑی سول سروس ہے، آدھے آدمی چاہیے، یہ کم از کم 2 گنا بڑی پولیس ہے۔ اس میں لوگ دفتروں میں جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، گپ لگاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتا۔ اس میں 80% افسر کرپٹ ہیں، اندازہ یہ ہے۔ 15-20% اللہ کے بندے ہیں جن کی خاندانی تربیت اچھی ہے، جن کو حیا ہے، جنہیں کوئی مرنا یاد ہے، جنہیں پتہ ہے خدا کے پاس واپس جانا۔ آپ کہہ رہے ہیں 25 روپے سے 290 روپے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سول افسران ہیں یہ آدھے ہونے چاہیے تو کام چل جائے گا۔ خان صاحب نے آغاز پہ گاڑیاں نیلام کر دی، اتنی کی ضرورت نہیں ہے، گائے بھینسیں نیلام کر دی، اتنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ خرچے کے لیے شعبدہ بازی ہے، شعبدہ بازی۔ یہ بھٹو صاحب نے کرتے تھے یہ شعبدہ بازی، اور لوگ بھی کرتے تھے۔ ان سے خریدی سیکھی نواز شریف نے، نواز شریف سے پھر عمران خان صاحب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ عمران خان نے پختونخوا میں شعبدہ بازی نہیں کی تھی، بات سمجھوتے کیے تھے، لیکن یہاں انہیں بتایا گیا کہ پبلسٹی، سوشل میڈیا پہ کوئی 18 آدمی ہیں، جیسے ہی آپ کھولتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اصل ہستی عمران خان ہے، اور چنگیز خان اور ہلاکو خان اور تیمور نے تو بڑا قتل عام کیا تھا، مگر نواز شریف نے زیادہ کیا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ دنیا اندھی ہے۔ نواز شریف نے کرپشن کیا، کسی کو شبہ ہی نہیں۔ 40 لاکھ کا جوڑا پہنا ہے نا، جس کو 1 کروڑ 80 لاکھ کا بتا رہے ہیں، انڈین، اس کا انڈین سے بڑی محبت ہے، ٹھیک ہے، زرداری کرپٹ ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ شعبدہ بازی کی بھینسوں کو بیچنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور بیچ ہی دیتے ہیں، بھینسوں کیا ضرورت ہے؟ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھینسیں کیا کرنی ہے؟ ویسے عمران خان صاحب نے پہلے ایک گائے خریدی، آپ کو ویسے ہی بتا دیں، پہلے ایک گائے خریدی، 10 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور مجھے گائے کے دودھ کے فضائل پہ ایک لیکچر دیا، جو میں نے سنا، مجھے کیا پتا دودھ کس کا اچھا ہوتا ہے نہیں ہوتا، میں کوئی ریسرچر تھوڑی ہوں دودھ کا۔ پھر ایک دن کہا نہیں، بھینس کا دودھ اچھا ہوتا ہے، گائے کا دودھ بیکار ہوتا ہے۔ وزیر اعظم بننے کی تیاری کر رہے ہیں۔ نہیں، کیونکہ دلیل اچھی تھی کہ اس میں فیٹ دگنا اور کولیسٹرول آدھا ہوتا ہے۔ خان صاحب کا کولیسٹرول بڑھتا ہے، 1 کلو گوشت کھانے کے بعد 1 گولی کولیسٹرول کے کھاتے ہیں، اینٹی کولیسٹرول۔ مطلب آپ اتنے بھی ان کے راز افشا نہ کریں ہارون صاحب۔ اس میں کیا برائی ہے؟ صحت مند آدمی ہے، گوشت کھاتا ہے، وہ کون سا پٹھان ہے جو گوشت نہ کھائے؟ وہ نجیب التربین پٹھان ہے جو گوشت نہ کھائے؟ وہ کھانے کے بعد ہے، وہ ٹینڈنسی اگر کسی میں کولیسٹرول بڑھنے کی ہو تو اس کو دوائی کھانی چاہیے، ورزش وغیرہ کرتے ہیں اپنا، ٹھیک ہے بیٹا۔ چلیے ہارون صاحب، آپ نے تو ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک روایتی جماعت بن گئی ہے تحریک انصاف، یہ نمک کی کان میں نمک بن چکی ہے۔ دیکھیں شہباز شریف was so confident کہ انہوں نے کہا کہ یہ لے جائے گا اپنا وائرس، لے جائے گا ملک کو، اکانومی ڈوب ہی رہی تھی، ایوری باڈی نیو اٹ کہ ڈوب رہی ہے، تو اللہ نے بچا لی، اللہ نے مہربانی کی ہے۔ عمران خان صاحب کا کوئی اتنا خاص، تو اس کے بعد قومی حکومت بنے گی،
یہ سوچے بیٹھے تھے، وہ رابطے میں تھے، جیل سے رہا کیے گئے، پھر ان شتل گئی میرے صاحبزادے کو جب وہ ملنے کے لیے گیا نا درانی، اپنا کیا نام ہے محمد علی درانی، جب محمد علی درانی ملنے کے لیے گیا تو شام کو خان صاحب بڑے ناراض تھے ہیں، کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہارون نے بات تو سچی کی ہے مگر اس کو بتاتا کون ہے جی، بڑا ان کا موڈ خراب تھا. انہوں نے کہا یہ ہنری کیسنجر بنا پھرتا ہے، مگر وہ ہنری کیسنجر کسی کے کہنے پہ بنا تھا نا، سوچ سمجھ گئے، مطلب پلان تو اس کا اپنا ہی تھا، بڑا امیجنیٹو آدمی ہے. تو ہنری کیسنجر نے کوئی مطلب کیا نا بریک تھرو. صحیح ہے. چلیے میں افغانستان کی طرف بڑھتی ہوں مگر اس سے پہلے ایک آخری جملہ ہارون صاحب. شہباز شریف صاحب جمہوریت کے لیے، اس وطن کی سلامتی کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے کسی کے بھی پاؤں پڑنے کو وہ تیار تھے. اب ہم افغانستان کی طرف چلتے ہیں. افغانستان پاؤں پڑنے کا ان کو افغانستان کی بات کر لیں، اتنا شوق ہے کہ آج شاہد خاقان عباسی نے کہا ہم میاں صاحب کے پاؤں پڑنے کے لیے تیار ہیں. وہ یار انسانوں کی طرح ایک دوسرے سے بات کرو، یہ کہیں ہم ان سے ریکویسٹ درخواست کریں گے. اب وہ تو شہباز شریف ہے کیا چیز، کوئی قائد اعظم ہے کہ اس کے پاؤں پڑے. اچھا جو مسلم لیگ کی مجلس سے عملہ گئی تھی اور اقبال نے خط لکھا تھا، قائد اعظم لندن میں تھے نا، چلے گئے تھے نا، جی جی ان کو جب بلانا تھا واپس، مطلب وہ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہو رہا تو وہ مایوس ہو کے لندن چلے گئے. تو کسی نے یہ فکرہ استعمال نہیں کیا کہ ہم قائد اعظم کے پاؤں پڑیں گے. ان کو اتنا پاؤں پڑنے کا شوق ہے. گئے ان سے درخواست کی، ان سے کہا کہ بھائی مسلم لیگ ساری پارٹی کہتی ہے، تمام مسلمان بر صغیر کے کہتے ہیں، اور محمد علی جوہر نے کہا مرنے سے پہلے، اور علامہ اقبال نے کہا کہ بھائی لیڈر وہی ایک ہے، تو ہماری التجا ہے آپ سے واپس ہیں. ان کا ٹھیک ہے میں واپس آ جاتا ہوں، مگر نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. پوچھے افغانستان پہ جو چلیے افغانستان. ہارون صاحب افغانستان کے اندرونی معاملات پہ بات کریں گے مگر اس سے پہلے پنج شیر ویلی کے حوالے سے کیا؟ پنج شیر ویلی میں یہ ہے کہ طالبان عارضی جنگ بندی ہے، طالبان نے ہائٹس پہ کچھ پہ قبضہ کر لیا ہے، دریائے پنج شیر کے ساتھ مورچے بنا لیے. اچھا، تو اس صورتحال میں امراللہ صالح نے امریکہ سے کہا ہے کہ ہمیں ایک فریڈم موومنٹ کے طور پہ تسلیم کیا جائے اور ہماری مدد کی جائے. مدد ان کی ہو سکتی ہے تاجکستان سے، ٹھیک، اسلحہ راتوں کی میں جو نائٹ ویژن ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں جو راتوں کو اڑ سکتے ہیں، یا اور طریقے سے اسلحہ پہنچانا آج کی دنیا میں کون سا کام ہے، پہنچایا جا سکتا ہے. امریکیوں نے جو جواب دیا ہوگا، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا جواب دیا ہے، آپ کا اندازہ کچھ اور انڈیکیشن ہے. اس کا خلاصہ ایک فکرے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ پائی جان اسی پہلے بڑی جوتیاں کھا بیٹھے، مزید جوتیاں کھانے کی ساڑھے ہمت نہیں ہے، اسی پہلے بڑے ذلیل ہو چکے ہیں، مزید ذلیل نہیں ہونے چاہیے. بھائی انہوں نے کہا ایران کے ساتھ شیعہ علماء نے اور متفقہ طور پہ اور کابل سٹی میں بیٹھ کے طالبان کے حمایت کا اعلان کر دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایران کے ساتھ تعلقات بہت انہوں نے کہا بھی ہے، وہ جو ان کے نائب ہیں جن کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، ملا برادر کے ان کے نائب کا کیا نام ہے، انہوں نے کہا بھی ہمارے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ اور تاجکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں اور ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. اور لیکن آیت اللہ خامنہئی نے تو ہارون صاحب یہ کہا ہے رویہ کیسا ہوگا اس کے بعد تعلقات کی حیثیت کو طے کیا جائے گا. یہ تو دنیا کا ہر آدمی کہتا ہے. ایک ہے اعلان، انہوں نے کہا خواتین جو ہے اپنے دفتر میں واپس آئیں. ایک ہے اعلان آج تک انہوں نے جتنے کیے اس سے بہت امیدیں بنتی. باقی یہ تو ہر آدمی میں بھی کہتا ہوں کہ یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو سلوک کریں گے اس سے پتہ چلے گا. دیکھیے نا پاکستان کو خطرہ کس چیز سے ہے؟ داعش اور ٹی ٹی پی کے اتحاد سے. اگر ان کا اتحاد ہوا تو وہ کہتے ہیں اتحاد کا تو اندیشہ تو ہے. انہوں نے دیکھیے جب جنگ ہوتی ہے نا تو اندیشے پہ زندگی میں ادروائز اندیشے پہ فیصلہ نہیں ہوتا، جنگ میں ہمیشہ اندیشے پہ پلاننگ کر لی جاتی ہے. طالبان کہتے ہیں کہ جیسے ہی حکومت بنے گی، امریکی کی واپسی مکمل ہو جائے گی تو ان کو ہم نمٹا دیں گے. ان میں زیادہ تر عراق سے کچھ لوگ ہیں، کچھ شام سے ہیں، چند ایک چیچن ہیں، یہ ان میں زیادہ تر غیر ملکی ہیں، ان کو ہم ختم کر دیں گے. لیکن یہ بات وہ ٹی ٹی پی کے بارے میں ان الفاظ میں نہیں کہتے کہ ان کو ہم ختم کر دیں گے یا پاکستان کے حوالے کر دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے
ماہرین جو نسلوں کا ماہرین ہے وہ کہتے ہیں کہ جاٹ اور گجر ان کا جد امجد ایک ہی ہے، یعنی پہلے ایک قبیلہ تھا، پھر قبائل سے قبائل بنتے چلے جاتے ہیں، پھر ڈویژن ہوتی چلے گئی۔ ٹی ٹی پی اور تحریک طالبان افغانستان جس نے آزادی کی جنگ لڑی ہے، مطلب وہ دہشت گرد، وہ تو کسان تھے، وہ نہ جنگجو تھے نہ دہشت گرد تھے، وہ کسانوں میں سے اور مدارس میں سے تحریک ابھری نا جی، وہ تو جینت ہے۔ یہ ٹی ٹی پی والے تو کرائے کے قاتل ہیں، ان کے بارے میں آج انہوں نے یہ ضرور کہا کہ پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال ہونے دیں، یہ نہیں کہا کہ ان کو ختم کریں گے۔ داعش کے بارے میں کہا، داعش کے بارے میں امریکہ میں اور طالبان میں معلومات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اپنا سی اے کے دفتر کا ایک آپ کو خبر دے دوں، سی اے کے دفتر کا میں کہا آ چکی ہوگی ٹی وی پہ کہ انہوں نے سی اے کا دفتر جو ہے اس کا سارا سامان تباہ کر دیا، ایکوپمنٹ سارا۔ اچھا، بہت کچھ ان کے ہاتھ لگ گیا نا بھائی۔ وہ جو تھا اڈا ان کا ایشیا کے عظیم ترین اڈوں میں سے ایک تھا، وہ سارا طالبان کے ہاتھ لگا نا، اسلحہ ان کو، اسی پہ تو امریکی رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ اگر آپ امریکہ کا سوشل میڈیا دیکھیں تو رو رہے ہیں کہ اسلحہ ہمارا سارا ان کے ہاتھ گیا، بطور سپر پاور کے ہمارا سٹیٹس ختم ہو گیا۔ ایکوپمنٹ ان کے پاس بہت سارا چلا گیا ہارون صاحب، بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں تھیں۔ تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں طالبان کے عزائم کیا ہیں اس کے بارے میں تحفظات رکھتا ہوں، اور اس دن تک رکھتا ہوں جب تک یا انہیں پکڑ کر پاکستان کے حوالے کریں یا قاتلوں کو وہ سزا دیں جو قاتلوں کو دی جاتی ہے، اور وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے اور جہنم ہے اور خدا کا دائمی غضب ہے۔ طالبان اگر اتنے بے گناہ کے قتل کا، بے گناہ کے قتل کا، ایک آدمی ہے نا جو سزا کا مستحق ہے۔ ایک کابل ایئرپورٹ کا انتظام تو ہارون صاحب بہتر طریقے سے سنبھالا نہیں جا رہا، ابھی بھی وہاں پر فائرنگ ہے، آنسو گیس کے شیل برسائے جا رہے ہیں، حالات تو بڑے خراب ہے۔ پھر حکومت تو بنی نہیں ہے، شدت پسندوں میں اور اعتدال پسندوں میں مکالمہ جاری ہے، نہ امیر کا انتخاب ہوا ہے نہ بہت سے عہدیداروں کا ہوا ہے جن پہ اتفاق ہو رہا ہے تھوڑا ایسی۔ اٹ واز سو سڈن۔ او بھائی 1 سال اور 7 مہینے امریکیوں کے لیے ملے وڈرال کے، اور ان کا خیال تھا جیسے ڈاکٹر نجیب اللہ 2.5 سال لڑتا رہا۔ 89 میں روسی چلے گئے نا، حکومت کب ختم ہوئی؟ 92 میں کمیونسٹوں کی۔ تو یہ بھی لڑیں گے۔ وہ کمیونسٹ نظریاتی لوگ تھے، ان کے نظریے میں اختلاف تھا نا۔ نجیب اللہ ڈالر تو نہیں جمع کر رہا تھا، یا ببرک کارمل یا حفیظ اللہ امین، یہ تو ڈالر جمع کر رہے تھے، تو اسی لیے تو فوج بھاگ گئی کہ ان چوروں کے لیے ہم لڑیں۔ اسی لیے پی ڈی ایم کے ووٹر باہر نہیں آئیں گے۔ They know it, their leadership is corrupt۔ بریک سے واپس آ کے اس میں مزید بات کر لیتی ہوں، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آ کے کچھ مزید اہم باتیں کریں گے اسی معاملے کو لے کر، مگر اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو معاملہ ہے، حکومت مزید ہے کہ اسی کے ذریعے اگلا انتخاب ہوگا، مگر الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے اور اپوزیشن کی جماعتیں کیا کہتی ہیں، اس کے پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ جو تحفظات ہیں ہارون صاحب، اس پہ تو بات کریں گے، مگر میرے ایک سوال کا جواب آپ نے ابھی تک نہیں دیا۔ حکومت مخالف تحریک میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو انوائٹ کیا جائے گا، دعوت دی جائے گی کہ وہ آئیں، شامل ہوں اور حکومت کو گھر بھیجنے میں ہمارے ساتھ دیں؟ دیکھیے، وہ تو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کو جانے کی اجازت دیں گے، یا یہ کہا کہ روکیں گے نہیں، ٹھیک، لیکن اتنا دونوں کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے، جیسے انہوں نے ان کو نکالا، جیسے اے این پی کو نکالا۔ اب اے این پی نام ہے صرف اپنا مولانا فضل الرحمان کا اور نون لیگ کا، اور نون لیگ میں بھی در حقیقت نواز شریف اور ان کی صاحبزادی اور ان کے ارد گرد جو ان کے چند لوگ حواری ہیں ان کا، کیونکہ پی ڈی ایم کی جو حکمت عملی ہے اس سے نواز شریف تو اگری کرتے نہیں۔ اور دیکھیے، ہونے والا کچھ نہیں۔ ایک اور پہلو رہ گیا اس کا
انہوں نے اپوزیشن نے بڑا گند ڈالا اس میں پارلیمنٹ میں، لیکن ہم اس میں قصوروار ان کو اس لیے نہیں ٹھہرا سکتے، اتنا ہی گند پی ٹی آئی نے بھی ڈالا. یعنی اتنی غلیظ تقریریں ہوئی ہیں کہ پارلیمنٹ کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملی. وہ پٹیل صاحب جو ہیں، قادر پٹیل، وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ یعنی اگر وہ کسی محلے میں رہتے ہوں تو اس محلے کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ محلہ چھوڑ کے چلے جائیں، اپنے مکان آدھی قیمت پہ بیچنے پڑے تو بیچ دیں. اتنی غلاظت انہوں نے بکھیری. لیکن پی ٹی آئی والوں نے کوئی کم کسر چھوڑی انہوں نے بھی نہیں. انہوں نے دے انوائٹڈ اٹ، دے آسکڈ فار اٹ. یہ مقابلہ ہو رہا ہے غلاظت کا. یہ پارلیمنٹ میں تقریریں کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی، تو بلکہ شہباز شریف کی کا لہجہ ہمیشہ شائستہ رہا. اور شاید خاقان جو ہے اتنا شریف آدمی، میں آج بھی اس کو ویسے شریف آدمی سمجھتا ہوں، مگر جو لیکن غصے سے اتنے مغلوب ہو گئے. کیا کہا تھا انہوں نے اسپیکر کو، میں جوتا ماروں گا آپ کو. جی یہ ہے، یہ جمہوریت ہے. تو یہ ان کے درمیان کسی کی، اور ایک پانچواں سوار آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ محمود اچکزئی. پانچواں سوار آپ کے علم میں کیا ہوتا ہے؟ 4 سوار دلی جا رہے تھے تو پیچھے ایک کھوتی پہ ایک آدمی سوار تھا، ہاں جی، یا ٹٹو پہ کہہ لیں. تو کسی نے پوچھا کہ آپ چاروں سوار کہاں جا رہے ہیں؟ تو کھوتی والے نے کہا ہم 5 سوار دلی جا رہے ہیں. ایک محمود اچکزئی ہے، کچھ اور بھی ہیں، مجھے تو کسی کا نام یاد نہیں آ رہا. اور بس الیکٹرانک، اس بات کے بعد الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے ہارون صاحب. الیکٹرانک ووٹنگ مشین دیکھیے نا، اس پہ ہیں الیکشن کمیشن کے تحفظات. الیکشن کمیشن ہے ایک آئینی ادارہ. صحیح. 2002 کے الیکشن میں، حالانکہ بے نظیر یہاں نہیں تھی، انہوں نے اعتراض کیا. ارشاد حسن خان صاحب ہوتے تھے چیف الیکشن کمیشن، جو غالباً چیف جسٹس بھی رہے، کہ کمپیوٹر استعمال نہ کیا جائے. کیوں؟ حالانکہ کمپیوٹر، ان کا خیال تھا گڑبڑ ہوگی. اچھا. خطرہ ہے، اعتماد کا فقدان ہے نا. تو وہ کمپیوٹر میں حالانکہ ڈیٹا جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اس تیزی سے جمع ہو سکتا ہے کہ ہاتھ سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اب الیکشن کے چنانچہ انہوں نے اس پر حکم صادر کیا کہ کمپیوٹر استعمال نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو واقعہ پچھلے الیکشن میں پیش آیا ہے، وہ کیا سسٹم تھا جو بیٹھ گیا؟ 18 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہوئے. آر ٹی ایس بیٹھ گیا. اب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اگر یہ مشین ہی جو ہے اس میں فیلئر ہو گیا تو ہوگا کیا؟ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا ہمیں اس کا ڈیزائن دکھائیں، ہمیں جناب اس کی ساری ساخت بتائیں، ہمیں تمام چیزیں، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ ڈیٹا کہاں جائے گا. مثلا الیکشن کمیشن رازداری کا پہلو کتنا ایک اعتراض یہ ہے کہ ڈیٹا کہاں جائے گا. وہ شبلی فراز صاحب نے دی نا ان کو پریزنٹیشن، ان کا سافٹ ویئر دکھائیں، ساخت اس کی بتائیں اور اس کی سیکورٹی کے بارے میں مطمئن کریں. ٹھیک ہے. پھر ایک اور سوال کیا انہوں نے، کیا انہوں نے کہا یہ تو 20 امیدواروں کے لیے ہے. صرف 20 امیدواروں کے لیے مشین؟ تو اگر 21 امیدوار ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ظاہر ہے دوسری مشین لگانی پڑے گی. بہت ویلڈ کوشچن. اور اگر 41 ہوئے تو پھر تیسری مشین لگانی پڑے گی. ٹھیک ہے. پھر یہ سب سے اہم سوال، اس کا ڈیٹا کہاں جائے گا؟ پھر یہ ہیک کیوں نہیں ہوگی؟ مطمئن کریں. کیا پھر اطمینان کریں. انہوں نے کہا نا کہ ہم آپ کے تمام اعتراضات کا، سوالات کا جواب دیں گے. ٹھیک. دیکھیے ایف بی آر والے واقعے نے بڑا دھچکا لگایا. ویب سائٹ سے ریلیٹڈ ایف بی آر میں کسی عقل مند نے اس کی اخبار میں تصویر چھاپنی چاہیے اور یہ لکھنا چاہیے یہ وہ عقل مند شخص ہے جس نے ایف بی آر کا سسٹم خریدا تھا، وہ ڈیٹا جمع کرنے کا. دیکھیے دنیا میں پروگرام بیچے جاتے ہیں. شوکت خانم ہاسپٹل نے ایک پروگرام بنایا تھا بہت پہلے جو $2 ملین میں وہ بیچتا ہے ہسپتالوں کو، ہسپتالوں کے استعمال کے لیے، ادوی مریض، ڈاکٹر، نرسیں، سسٹمز اس میں. بھائی وہ آپ اوریجنل پروگرام خریدتے ہیں، کاپی نہیں خریدتے. وہ ایف بی آر کی کاپی تھی کوئی جو خریدی گئی، جو چھپا ہے اخباروں میں وہ یہی ہے. اچھا لیکن دوسرا پہلو دیکھیں معاملے کا. 5 الیکشن یا 6 الیکشن انڈیا میں ہو چکے ہیں الیکٹرانک مشین پہ. انڈیا میں کوئی زیادہ ہوش مند لوگ رہتے ہیں، پاکستانی ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں.
اس میں تو کوئی شبہ نہیں. آخری منٹ ہے ہارون صاحب, ہوگا کیا, تجویز کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جون کی گرمی میں اس کو راجستھان میں ٹیسٹ کیا, بلدیاتی انتخابات میں ٹیسٹ کیا, ضمنی الیکشن میں ٹیسٹ کیا. ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے, تجرباتی طور پہ کرنا چاہیے. ضمنی الیکشنوں میں ٹیسٹ کریں, ایک تو الیکشن کمیشن کو اعتماد میں لیں, مشین جو ہے وہ پرفیکٹ ہونی چاہیے. ٹھیک. اپوزیشن کو اعتماد میں لیں, ضمنی الیکشن میں استعمال کریں, بلدیاتی الیکشن میں بعض جگہ پہ استعمال کریں, اپوزیشن کا نمائندے وہاں موجود, ویسے تو وہ الیکشن میں ہر جگہ موجود ہوتے ہی ہیں. اور یہ جب اطمینان ہو جائے, وہ اعتماد میں لے کے کریں گے. دیکھیے آرڈیننس تو وہ نافذ کر چکے, لیکن قانون سازی پہ قانون بن بھی جائے تو اگر اپوزیشن کا اعتماد نہیں ہے. 77 میں کیا ہوا تھا, ایک تصویر چھپی تھی ٹائم کے ٹائٹل پہ, ملک اختر صاحب تھے, ان کے ہاتھ میں سٹین گن تھی اور دوسرے ہاتھ میں ڈبہ تھا ووٹوں کا, اور 77 کے الیکشن کا انجام بھٹو کی پھانسی پہ ہوا تھا. وقت ختم ہو گیا ہارون صاحب. ٹھیک ہے نا. اگر تو یہ سارا بندوبست کر کے کریں, دنیا بدل گئی ہے. کھربوں ڈالر کی دنیا میں روزانہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہوتا. ٹیکنالوجی تمام بل جو ہیں وہ مشینوں کے ذریعے پے ہو رہے ہیں. ٹیکنالوجی کو روکا نہیں جا سکتا, لیکن سبھی کو اعتماد میں لینا ہوگا اور مرحلہ وار اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا. بہت شکریہ ہارون صاحب. میں تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.